अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ईरान के हवाले से बहुत ही अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुशी से पागल हो रहा है। वो सिर्फ खुशी से पागल नहीं बल्कि खुशी के अंदर झूम रहा है और कह रहा है कि मैंने दुनिया को एक ऐसी तबाही से बचा दिया जिसका वो अंदाजा भी नहीं कर सकते। और इसी तबाही को मद्देनजर रखते हुए उसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम करार देते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। ना सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बल्कि उसने वजीर आजम पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया। ना सिर्फ शुक्रिया अदा किया बल्कि उन्होंने ये बात भी कह दी कि अगले मुज़ाकरात इस्लामाबाद के अंदर होने वाले हैं। वहां इस्लामाबाद के अंदर मैं खुद आ रहा हूं और वहां आकर इन मुज़ाकरात पर साइन करूंगा और दुनिया को बता दूंगा कि पाकिस्तान जिसने सालिसी का किरदार अदा करते हुए उस जंग को रुकवाया, जिस जंग का रुकने का कोई अंदाजा ही नहीं था, जिस जंग को रोकने के लिए मैं आमादा ही नहीं था, जिस जंग को खत्म करने के लिए ईरान भी आमादगी जाहिर नहीं कर रहा था, पाकिस्तान की सालिसी ने दोनों फरीकों के दरमियान एक ऐसा मोड़ लाके खड़ा कर दिया कि दोनों के मुज़ाकरात वो हो रहे हैं जो दोनों तरफ से एक दूसरे पर कायल हो गए हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ अब्बास इराकी साहब ने एक अहम ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैंने अबनाए हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर खोल दिया है। लेकिन उन्होंने वहां एक अहम बात की कि यह सिर्फ उस वक्त हुआ जब लेबनान के ऊपर सीज फायर हुआ। क्योंकि आपको याद होगा कि आज से 1 से 2 दिन पहले अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो नेतन्याहू इसराइली वजीर आजम है और लुबनान के जो वजीर आजम है उन्हें मैं वाशिंगटन व्हाइट हाउस बुला रहा हूं और इनको अपने सामने बिठाकर इनके दरमियान सीज फायर कराऊंगा। और ये सीज फायर एक दिन का नहीं बल्कि मुस्तकिल होगा और 10 दिन की जंग बंदी की जा रही है। उस 10 दिन की जंग बंदी के बाद ईरान ने जो अपना वादा किया था, वादे के मुताबिक अबनाए हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर खोल दिया। वहां एक अहम ट्वीट जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया और दुनिया को बता दिया कि ये अबनाए हुर्मुज मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है। और इसके बाद उन्हें याद आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मुझे तो कोई और बात करनी चाहिए थी। और उसके बाद इसने एक अहम ट्वीट किया जो कि हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई 2 बुरी खबरें। एक वो खबर जो कि पीटी के रिलेटेड है, बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी इंतहाई अलील हो चुकी हैं। कल उन्हें अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया गया था, वहां उसे एक रात ठहराया गया, एक रात में उनका ट्रीटमेंट किया। उस ट्रीटमेंट के बाद उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि बैरिस्टर गोहर जो कि भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बुशरा बीबी को कहीं ना कहीं तरीके से, किसी ना किसी तरीके से रिहाई दिला दी जाए, क्योंकि उनकी अब आंख का मसला है, उनकी अब सेहत का मसला है जो कि बहुत ही खराब हो चुकी है, बहुत ही अलील हो चुकी है। सबसे पहले आपको याद होगा कि इमरान खान की आंख इतनी खराब हो चुकी थी कि उसकी 100% मतलब कि पूरी आंख डैमेज हो चुकी थी, वो आंख से देख नहीं सकते थे। उसके बावजूद उन्हें रिहाई नहीं दी गई और उन्हें उनके हकूक मुहैया नहीं किए गए। अब बुशरा बीबी की बारी है और बताया जा रहा है कि बुशरा बेगम की जो आंख का मसला है इंतहाई खराब हो चुका है और इस वक्त उनकी इतनी इंतहाई हालत खराब है कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक रात उन्हें अस्पताल के अंदर रखा गया, मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट करने के बाद उन्हें दोबारा जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। और यहाँ बैरिस्टर गोहर जो कि जुमा रात के दिन अडियाला जेल भी नहीं पहुंचे, क्योंकि अडियाला जेल जुमा रात के दिन इनकी मुलाकात होनी थी इमरान खान के साथ और इन्होंने अपना नाम भी जमा करवा दिया था। नाम जमा करवाने के बावजूद भी ये जुमा रात को अडियाला जेल नहीं पहुंचे। ये बात जाहिर की जा रही है कि अडियाला जेल ना पहुंचने की वजह ये थी कि बैरिस्टर गोहर उस वक्त कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद थे। वहां जाकर पीटी कारकुनान जो कि जेल के अंदर मौजूद हैं उनके साथ इन्होंने मुलाकात की और वहां उन्होंने तबादला ख्याल किया कि अगला लहे अमल क्या होना चाहिए, क्योंकि जो कुरैशी साहब हैं वो भी उसी जेल के अंदर मौजूद हैं, बाकी भी जो पीटी क़यादत है उसी जेल के अंदर मौजूद है। वहां जाकर उन्होंने बातचीत की और कोई रास्ता निकालना चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं तरीके से जो बुशरा बीबी है, बुशरा बेगम है, उसको रिहाई दे दी जाए।
اور بتایا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی بھی اب گرم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے 19 اپریل کو جو جلسہ کرنا تھا اس کے اندر انہوں نے بریسٹر گوہر اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو بھی دعوت نہیں دی تھی، جو کہ ان کے درمیان بھی ایک کلیشمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، لیکن کنفرم نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم پاکستان نے اہم اعلان کیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں انتہائی کمی کی، لیکن یہاں بری خبر یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہیں کی بلکہ ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے کمی کی گئی ہے، اور اب جو قیمت ہے تقریباً 355-56 روپے بتائی جا رہی ہے، جو کہ پہلے 385 روپے لیٹر فروخت ہو رہا تھا۔ تو یہ ایک انتہائی بری خبر ہے، کیونکہ جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو 100 روپے 150 روپے حتیٰ کہ 200 روپے تک اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن جب کمی کرنے کی بات آتی ہے تو 12 روپے پیٹرول کم کیا جاتا ہے، تو 32 روپے ڈیزل کم کیا جاتا ہے۔ اگر انہوں نے ریلیف دینا تھا تو اس کے مطابق دیتے، جو عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، لیکن یہ حکومت جو ایک چیز بڑھ جاتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں ہوتا کہ ان قیمتوں کو کم کیا جائے۔ اب آتے ہیں مڈل ایسٹ کی جانب، جو کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی فیوز و برکات سے، کیونکہ اس کے ہی فیوز و برکات ہیں، ان کی ہی بدولت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ہیں پاکستان کے گنگا رہے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے گنگا رہے ہیں یا تعریفیں کے پل باندھ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اس فیلڈ مارشل کی بدولت ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو بدلاؤ دیکھنے کو ملا وہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان تھا۔ 10 دن کی ان کے آپس میں جنگ بندی ہوئی، اور یہ جنگ بندی ڈونلڈ ٹرمپ نے کروائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اہم ٹویٹ کیا جس کے اندر انہوں نے انکشاف کیا کہ 34 سال بعد میں لبنان کے وزیر اعظم اور اسرائیل کے وزیر اعظم کو بلاؤں گا وائٹ ہاؤس، اور ان کے درمیان سیز فائر ہوگا، جو کہ اس وقت 10 دن کا ہو چکا ہے۔ اس 10 دن کے سیز فائر ہونے کے بعد ایران کی جانب سے ایک اہم ٹویٹ کیا جاتا ہے، جو کہ ایران کے وزیر خارجہ ایک اہم ٹویٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لبنان میں جنگ بندی کے مطابق بنائے ہرمز سے تمام تجارتی جہازوں کے گزرنے کو جنگ بندی کی بقیہ مدت کے لیے مکمل طور پر کھلا قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ اہم بات کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لبنان میں جنگ بندی کے مطابق، یعنی کہ ان کا جو پہلا مطالبہ تھا وہ تھا لبنان کے اندر جنگ بندی، وہ جب امریکی ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا کروایا، لبنان کے اندر جنگ بندی ہو گئی، تو انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق جو ابنائے ہرمز ہے اس کو مکمل طور پر کھول دیا۔ آگے وہ بات کرتے ہیں کہ جنگ بندی کی بقیہ مدت کے لیے مکمل طور پر کھلا قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ جو جنگ بندی کی مدت ہے وہ 21 اپریل بتائی جا رہی ہے۔ 21 اپریل تک جو ابنائے ہرمز ہے وہ مکمل طور پر کھلا ہے۔ اگر 21 اپریل سے پہلے جنگ بندی نہیں ہوتی، کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے ابنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا جائے۔ تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ جا رہا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بندرگاہوں اور میریٹیم آرگنائزیشن نے پہلے ہی اعلان کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وعدے کے مطابق یہ بالکل پورے اترے ہیں، اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اور یہی وہ بات ہے جو ایران کو اس چیز پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں، یعنی کہ ان کا جو پہلا مطالبہ تھا وہ امریکہ نے مانا۔ امریکہ نے جب ان کا مطالبہ مان لیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اہم ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ایران نے ابھی اعلان کیا ہے کہ ابنائے پوری طرح سے کھلا ہے اور مکمل گزرنے کے لیے تیار ہے۔ تب انہیں یاد آیا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ تو میں انہیں کریڈٹ دے رہا ہوں، یہ تو میں ایران کی بات کر رہا ہوں کہ ایران نے یہ کھول دیا، ان کے احسان ہے، میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ بعد میں انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہرمز کا راستہ مکمل طور پر کھلا ہوا ہے اور کاروبار کے لیے بالکل تیار ہے، مکمل گزرنے کے ساتھ مطلب کہ 100% کھلا ہے۔ لیکن ایران کے حوالے سے نیول بلاکیڈ مکمل طاقت اور اثر میں برقرار رہے گا جب تک ہمارا ایران کے ساتھ ٹرانزیکشن یعنی کہ معاہدہ 100% مکمل طور پر نہیں ہو جاتا۔ یہ عمل بہت جلدی ہو جانا چاہیے کیونکہ زیادہ تر نکات پہلے ہی مذاکرات ہو چکے ہیں۔ اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ۔ یہ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ خود کو دینا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے بات کی کہ ابنائے مکمل طور پر کھلا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک سیز فائر نہیں ہوتا، وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کو مکمل طور پر پہلے ہی کر دینا چاہیے کیونکہ بہت سارے نکات طے ہو چکے ہیں اور اس وقت جو مذاکرات ہیں وہ ہونے والے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابنائے ہرمز کھلوایا گیا ہے یہ میں نے کھلوایا ہے، یہ مجھے کریڈٹ جاتا ہے، یہ کسی اور کو کریڈٹ نہیں جاتا۔
تو یہ وہ بات ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنگ ساری میں ہی رکوا رہا ہوں، اور جو اس وقت ایران کو کریڈٹ جا رہا ہے وہ ایران کو کریڈٹ نہ جائے، وہ مجھے ہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور اہم ٹویٹ کیا جو کہ پاکستان کے حوالے سے تھا، جہاں پاکستان کی شان میں اضافہ ہوا، جہاں پاکستان کی طاقت میں اضافہ ہوا، جہاں پاکستان کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ یہ وہ ٹویٹ تھا کہ عظیم فیلڈ مارشل کا شکریہ، عظیم وزیر اعظم کا شکریہ اور عظیم پاکستان کا شکریہ۔ یہ وہ تین لفظ تھے جس نے آج پاکستان کا نام بلند کیا، جس نے پاکستان کی حوصلہ افزائی کی، جس نے پاکستان کا نام ایسے روشن کیا کہ پوری دنیا اس پر بات کر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں ان دو عظیم ہستیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ میں پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ جتنا بھی مڈل ایسٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جو رد و بدل دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ صرف اور صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی برکت سے اور ادھر سے جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے فیوز و برکات سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگر یہ تہران میں نہ جاتے اور جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ باہر ملکوں میں نہ جاتے، دورہ نہ کرتے، تو شاید ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ایران کے اندر عاصم منیر صاحب جاتے ہیں، سب سے پہلے سیز فائر لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہوتا ہے، بعد میں ابن ہرمز کھل جاتی ہے، اور اب جو امریکی میڈیا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آئندہ جو سنڈے یا منڈے ہے اس میں اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور اس کے اندر صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود آئیں گے۔ تو یہاں سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ اسلام آباد آتے ہیں تو نہ صرف اسلام آباد کے اندر ٹرمپ آئیں گے بلکہ سعودی شہزادے بھی آئیں گے، اس کے بعد ترکیہ کے صدر بھی آئیں گے، اس کے بعد قطر بھی آئے گا، قطر کے ساتھ ساتھ ایران کے صدر کو خود آنا پڑے گا، جب ایران کے صدر آتے ہیں تو ایران کو چین کو آنا پڑے گا۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جو اس وقت سپر پاور میں گنے جاتے ہیں اور اس وقت پوری دنیا ان پر ہی بات کر رہی ہے۔ تو جب یہ ملک اسلام آباد کے اندر آتے ہیں، لینڈ کرتے ہیں اور یہاں ایک تاریخی معاہدہ ہوتا ہے، تو آپ یقین جانیں پاکستان ایک ایسا کردار بن جائے گا، دنیا اسے ایک ایسی نظر سے دیکھے گی اور اس کی اتنی حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور اسے اتنی ایک دنیا کے اندر وقار ملے گا کہ آپ کی سوچ ہے، آپ کو فخر ہوگا کہ آپ ایک پاکستانی ہیں، دنیا کے کسی کونے میں آپ رہیں گے آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ آپ پاکستانی ہیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر انتہائی اہم ہیں، اور اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت ہی اہم ہونے والے ہیں، کیونکہ صرف اور صرف پاکستان ہی عالمی میڈیا کی نظر پر ہے اور عالمی میڈیا کی جو ہے زینت بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے ایران کو ایک اور معاہدہ پیش کیا ہے، یعنی کہ ایک پیشکش کی ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے کہا کہ آپ کے پاس جتنی بھی یورینیم ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو $20 ارب دیں گے۔ تو یہ ایران کے لیے بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ ایران کے پاس اگر $20 ارب آتے ہیں تو یہ انتہائی اہم ہے، اس کی جو معاشی حالات ہیں وہ کتنا بہتر ہوں گے۔ ویسے بھی جو ایران ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، کیونکہ ہمارا جو سپریم لیڈر تھا آیت اللہ علی خامنئی جو کہ شہید ہو چکے ہیں، انہوں نے اس پر فتویٰ جاری کیا ہوا تھا اور اس فتوے کے مطابق چل رہے ہیں کہ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ تو وہ ویسے بھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہ رہے، اور اس وقت اس پر بھی غور و فکر کیا جا رہا ہے کہ اس $20 ارب پر بات چیت بن جائے اور یہ ہمیں حاصل ہو جائیں، جو کہ ایران کی ایک اور کامیابی ہوگی۔ تو جیسا کہ میں نے سب سے پہلے کہا کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت ہی اہم ہیں، ہر گزرتے 1 منٹ میں کوئی نہ کوئی اہم خبر آ رہی ہے۔ ملتے ہیں ایک نیو ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔